जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह आपका हर दिन ईद का दिन करे। अगर कोई दुख तकलीफ़ परेशानी का सामना है आपको, तो अल्लाह ताला आपकी का वो दुख वो तकलीफ़ वो परेशानी दूर करे। और अगर आप ये ईद किसी वजह से ईद के तौर पर नहीं मना पाए, मतलब हकीकी खुशियाँ नहीं नसीब हुई आपको इस ईद पर, या हकीकी खुशियों से दूर रहे किसी वजह से भी, अल्लाह करे अगली ईद पर आप हकीकी खुशियाँ मना पाएँ, अगली ईद आपके लिए वाकई ईद साबित हो। और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मौजू है आज हमारा 6 जजेस का ख़त। ये मौजू मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि ये उन जजेस का ख़त है जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है। उन जजेस का ख़त है जिन्होंने हमारे जानो माल चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और इस ख़त में वो ख़ुद कह रहे हैं कि हम गैर महफूज हैं, हमारे घर गैर महफूज हैं, हम गैर महफूज हैं, हमारे ख़ानदान गैर महफूज हैं। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का ख़त की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है। जिस मुल्क में जज गैर महफूज हों, जिस मुल्क में अदालतें दबाव में फ़ैसले कर रही हों, और जिस मुल्क में जजों और अदालतों का मजाक उड़ चुका हो, जिस मुल्क में आइन टूट चुका हो, जमहूरियत तमाशा बन चुकी हो, जिस मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल हो, वो मुल्क ज़्यादा अरसा सरवाइव नहीं करते। वो फिर इलाका गैर बन जाते हैं वो मुल्क। हम अभी तो किसी की मुखालफत, किसी की हिमायत अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए, पाव भर के गोश्त के लिए पूरा बकरा ज़बा करने पर तुले हुए हैं, पूरा बकरा हराम करने पर तुले हुए हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो आग लगी है, इस अगर किसी महल्ले में आग लगे और कोई बुझाए ना, तो महल्ले में सारों के घर होते हैं। ये एक घर की आग का मसला नहीं है। ये जजेस सिर्फ 6 जजेस का मसला नहीं है, ये आज़ाद अदलिया का मसला है। इसलिए इन 6 जजों पर 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस पर बात करनी है और बताना है कि ये क्या हो रहा है। क्या बबू बराल किस्म का ड्रामा चल रहा है, बबू बराल ड्रामा, शर्त या मिठे बकरा किस्तों पर उमर शरीफ वाला ड्रामा, और क्या मिज़ाहिया फ़िल्म चल रही है हमारे हर शोबे में। लेकिन उससे पहले ये बताता चलूँ कि पहले बिलावल भुट्टो को हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन लीडर बनाने का फ़ैसला कर लिया था। वो जब 2-4 सियाने लोग बैठे, उन्होंने कहा ना करें, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है। लेकिन पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों का कहना कि हम कोई वजारतें थोड़ी ले रहे हैं, लिहाजा बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर होगा। उन्होंने कहा, फिर कोई सियाना बोला, उसने कहा कि नहीं, इत्तेहादी तो है, और कल को वजारतें अगर ले ली गई तो फिर क्या होगा। खैर, बिलावल भुट्टो साहब की कुर्रा अंदाज़ी में उनका नाम नहीं निकला, वरना ये तहरीक इंसाफ को नहीं देने वाले थे अपोजिशन लीडरी। खैर, फिर उमर अयूब बन गए। अब हुकूमत कह रही है कि चूँकि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना PAC का, तो हुकूमत कह रही है उनको तो नहीं बनाना। असद कैसर को स्पीकर साहब सुना जा रहा है कि कह रहे हैं कि आप बन जाएं, वरना हमने नूर आलम को बना देना है। नूर आलम मौलाना साहब की जमात के, और मौलाना साहब इस वक्त तक अपोजिशन में हैं। वो कहते हैं हम ये हुकूमती सवाबदीद होती है, फिर हम मौलाना साहब को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना देंगे। तहरीक इंसाफ के लिए वैसे चाहिए तो ये कि अगर शेर अफजल मरवत पे नहीं हुकूमत मान रही तो असद कैसर या किसी और का नाम दे दें, ताकि ये एक बड़ा अहम ओहदा है उनके पास आ जाए, वरना नूर आलम बन गया तो एक और अहम ओहदा उनसे दूर चला जाएगा। और ये भी बताते चलूँ, पहले ही बताया था, फिर सुनते जाइए कि राना सनाउल्लाह साहब आजकल हल्की हल्की ढोलकी पर जुगते मार रहे हैं। उन्होंने एक और जुगत मारी, उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी, फैसल वाउडा, अनवारुल हक काकड़, इन तीनों का ताल्लुक़ एक ही कबीले से है, और वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब इन तीनों के कज़न हैं। मतलब चारों का एक ही बिरादरी से ताल्लुक़ है, और वो बिरादरी है इस्टेब्लिशमेंट।
آج کل مسلم لیگ نون میں ایک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ حامی یعنی شہباز شریف گروپ ہے جو حکومت میں مزے لوٹ رہا ہے، دوسرا ایک گروپ ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی ہلکی ہلکی تیاریاں گڑائیاں لے رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ادھر ووٹ ملتا ہے جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے، اور عمران خان ہٹ اس وجہ سے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو لہٰذا وہ یہ ان کی خواہش ہے کہ مرے بغیر شہادت نصیب ہو جائے مسلم لیگ نون والوں کی، اقتدار میں بھی رہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہو جائے اور مقبولیت بھی مل جائے۔ لہٰذا کبھی نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تو ظلم ہو گیا، ہاتھ ہو گیا، میں تو خوش ہی نہیں ہوں، میں تو کبوتر ہی اڑانے آیا تھا۔ کبھی جویل لطیف کہتے ہیں کہ نواز شریف کو تو استعمال کیا گیا، ان کے ساتھ تو زیادتی ہوئی۔ کبھی رانا ثناء اللہ صاحب ہلکی ہلکی جگتیں مار رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بے بس ہیں، محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وزیر داخلہ بن کے وہ وزیر اعظم بن جاتے تو ہم نے کیا کر لینا تھا۔ تو حضور چھوڑ دیجئے پھر یہ سب کچھ، بن جائیے انقلابی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، حاصل کر لے مقبولیت۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ چوپڑیاں ہی اور دو یعنی دیسی گھی کے پراٹھے اور وہ بھی دو، اقتدار بھی اور مقبولیت بھی، اقتدار بھی اور اپوزیشن بھی۔ تو خیر یہ منافقانہ سیاست ہے، چلتی رہے گی۔ واپس آتے ہیں 6 ججوں کے خط پر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو کہ ہم غیر محفوظ، ہمارے گھر غیر محفوظ، ہمارے خاندان غیر محفوظ، ہمارے رشتہ داروں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ہمارے گھروں سے کیمرے نکل رہے ہیں، ہمارے رشتہ داروں اور ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے اور پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور من مرضی کے فیصلوں کے لیے، تاکہ ہم ان من مرضی کے فیصلے کر سکیں۔ یہ خط پہنچا سپریم کورٹ میں۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے اس پر 2 اجلاس ہوئے۔ انہوں نے پھر اجلاس میں مختلف رائے تھی، کچھ ججز کہہ رہے تھے کہ یہ عدلیہ کا معاملہ ہے، عدلیہ ہینڈل کرے، کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ ایگزیکٹو شہباز شریف صاحب کو بلایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ اس کی انکوائری کریں، ہم نام دیتے ہیں اور وہ انکوائری کرائے جو ایگزیکٹو۔ حالانکہ شہباز شریف صاحب، شہباز حکومت ایگزیکٹو، مطلب ایگزیکٹو بینیفیشری اور ملزم ہے اس میں، اس خط کے مطابق، تو ملزم کو بلایا جائے اور ملزم کو کہا جائے، یعنی آپ جائیں آئی جی کے پاس کہیں کہ آپ کا جو میرے محلے کا ایس ایچ او ہے وہ مجھے ہراساں کر رہا ہے، اور آئی جی ایس ایچ او کو بلا کے آپ کی کمیٹی کا چیئرمین بنا دے۔ یہ کچھ ججز کی رائے تھی۔ پھر شہباز شریف اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ فکر نہ کریں، فکر ناٹ، میں اس کو ہینڈل کر لوں گا۔ اس کے بعد خیر سے وفاقی کابینہ میں معاملہ گیا۔ سپریم کورٹ نے 2 نام دیے تھے، ناصر الملک، جسٹس ریٹائر ناصر الملک، اور جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی کا انکوائری کمیشن بنا۔ پہلی رائے یہ آئی تصدق جیلانی کی کہ شکریہ سپریم کورٹ کا اور پارلیمنٹ کا مجھ پر اعتبار کیا۔ پھر انہوں نے اس انکوائری کمیشن سے علیحدگی اختیار کر لی، اور وجہ وہ نہیں بتائی جو فائز عیسیٰ قاضی نے بتائی ہے کہ وہ میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے بھاگ گئے، شریف آدمی تھا، بھاگ ہی جانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی میڈیا کا دباؤ نہیں تھا، کوئی مجھ پہ پریشر نہیں تھا، ہاں میرے ضمیر کا مجھ پہ دباؤ تھا۔ وہ علیحدہ ہوئے، 3 باتیں سامنے آئیں کہ ان کو فل کورٹ صاحب جو 2 اجلاس ہوئے تھے ان کے منٹس نہیں دیے گئے تھے، اور پھر انہوں نے جب خط دیکھا ججز کا، 6 ججز کا، تو اس میں انہوں نے کہا خط تو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل سپریم کورٹ کو لکھا ہے، انکوائری کمیشن کی تو تکی کو نہیں بنتی۔ اور تیسرا جو حکومت نے ٹی او آرز دیے تھے، ٹرمز آف ریفرنس کی انکوائری کرنی کیسی ہے، کس ایریا میں کرنی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جو ٹی او آرز ہیں ان پر مجھے تحفظات ہیں، کیونکہ جو الزام ہے وہ ٹی او آر میں ہے ہی نہیں۔ تو خیر وہ علیحدہ ہو گئے۔ اس پر پھر چیف جسٹس کو مجبوراً از خود نوٹس لینا پڑا، 7 رکنی بینچ بنا، اور 7 رکنی بینچ کی ایک سماعت ہوئی، اور اس سماعت کے بعد کہا گیا کہ معاملہ تو بڑا سنگین ہے لیکن 26 دن بعد سنتے ہیں۔ خیر ہو آپ کی، معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا اہم ہے، عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، لیکن سنتے 26 دن بعد ہیں۔ 29 اپریل کو اس کی سماعت ہوگی، اور کہا کہ ہو سکتا ہے فل کورٹ بھی بنا دیں۔ اب ڈیولپمنٹس 2 ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری میں نے کہانی آپ کو سنائی ہے۔ ایک کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو اس 7 رکنی بینچ میں شامل تھے، انہوں نے بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی، مطلب بینچ ٹوٹ گیا، ہائے رے دل پھر ٹوٹ گیا۔ اور دوسرا جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا ایک اضافی نوٹ ہے، جب وہ فل کورٹس 2 بنے تھے اور یہ ہو رہا تھا کہ شہباز شریف کو بلایا جائے یا نہ بلائے، انہوں نے اس معاملے پر اپنا ایک اضافی نوٹ لکھا ہے، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے اور اہم ہے۔ دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اضافی نوٹ
اس 6 ججز کے خط پر معاملے پر سنیے. مین پوائنٹس ان کے یہ ہیں. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جو حکم نامہ جاری کیا فل کورٹ کے بعد کہ شہباز شریف کو بلائیں گے اور وہ پھر اس طرح انکوائری جوڈیشل انکوائری کروائیں گے اور ایگزیکٹو انکوائری کرے مطلب شہباز شریف حکومت. انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے پیرا 1 سے پیرا 12 تک میں اتفاق نہیں کرتا, مطلب زیادہ تر میں اتفاق نہیں کرتا. اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا خط ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہر متعلقہ فورم پر معاملہ اٹھاتے رہے. جیسے 6 بار خط میں 6 بار چیف جسٹس عامر فاروق کو بتایا انہوں نے کہ ہم پہ پریشر ہے, یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. سپریم کورٹ بھی پھر وہ گئے عمر عطا بندیال کے دور میں, ان سے ملے, اعجاز الاحسن سے ملے, منیب اختر صاحب سے ملے, فائز عیسیٰ قاضی سے ملے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ وہ معاملہ اٹھاتے رہے مگر کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. دوسرا پوائنٹ ہے اطہر من اللہ صاحب کے اضافی نوٹ کا کہ معاملے کی سنجیدگی کے باوجود ادارے نے رد عمل نہیں دیا, نہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ سپریم کورٹ نے. تیسرا پوائنٹ 6 ججوں نے وہی کیا جو ہر جج حلف کے مطابق کرنے کا پابند ہے, شک کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے. ایک تھا نا کہ یہ مس کنڈکٹ کے مطابق مرتکب ہوئے ہوں گے, ججز نے خط کیوں لکھ دیا, یہ تو کسی فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف خط ہے, یہ ملک کے خلاف خط ہے. ایک ریفرنس بھی چلا گیا خیر سپریم کورٹ میں. تو اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ 6 ججوں نے وہی کیا جو ان کا حلف نامہ کہہ رہا ہے. چوتھا پوائنٹ ہے اعلیٰ ترین آئینی عدالت کے جج کی حیثیت سے ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایگزیکٹو اختیارات کے استعمال میں سنگین غلطیاں کریں اور عدالتیں آنکھیں بند رکھے. کہہ رہے ہیں کہ بحیثیت سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کے میں یہ نہیں کر سکتا کہ ایگزیکٹو کوئی ادارہ غلطیاں کر رہا ہو, حکومت غلطیاں کر رہی ہو اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھیں. پانچواں پوائنٹ ہے عدالتوں پر دباؤ کے نتائج انفرادی آزادیوں اور حقوق پر پڑتے ہیں, یعنی جب عدالتیں دباؤ میں آتی ہیں تو لوگوں عام آدمی تک اس کے اثرات ہوتے ہیں. چھٹا پوائنٹ ہے سیاسی کیسوں سیاسی اثرات رکھنے والے کیسوں میں مداخلت کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. وہ کہتے ہیں 6 ججوں نے صحیح لکھا ہوگا کیونکہ جب سیاسی کیس آتے ہیں عدالتوں میں اور یا سیاسی اثرات والے کیس آتے ہیں تو دباؤ پڑتا ہے. ساتواں وزیر اعظم کو طلب کیا جا سکتا ہے یا نہیں, فل کورٹ نے ابھی غور کرنا ہے. یعنی جب وہ اس وقت وزیر اعظم کو طلب کرنے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ فل کورٹ ابھی غور کرے اس پہ. حکومت کے کمیشن بنانے سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے یا نہیں یہ بھی طے ہونا باقی ہے. مطلب کہ جب آپ شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کمیشن بنائیں تو یہ معاملہ تو عدلیہ کا تھا, ججوں کا تھا, عدلیہ میں آیا, عدلیہ کو ہینڈل کرنا چاہیے, تو یہ ادھر کیوں؟ ذوالفقار علی بھٹو کیس میں عدالت خود مان چکی کہ عدلیہ پر دباؤ ڈالا جاتا ہے, دباؤ تھا. اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج 6 ججوں کا خط جو آپ کے سامنے آیا ہے, آپ نے ابھی ذوالفقار بھٹو کیس سنا ہے, اس میں آپ نے ابھی لکھا ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. تو جب ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تو وجہ کیا تھی؟ دباؤ تھا. تو اس کا مطلب ہے عدالتوں پر دباؤ ہوتا ہے. مداخلت کس حد تک ہوتی ہے عدالتوں میں یہ دکھانے کے لیے اصغر خان کیس کافی ہے. خط تصدیق کرتا ہے کہ اصغر خان کیس اور دھرنا کیس فیصلے جو ہیں اصغر خان کیس اور دھرنا کیس فیصلے مداخلت کو نہیں روک سکے. عدالتی فیصلوں کی ڈٹائی سے عدالتی فیصلوں کی خلاف ورزی کی ڈٹائی سے خلاف ورزی کی جاتی ہے کہ جو عدالتی فیصلہ آتا ہے اس کی ڈٹائی سے خلاف ورزی کی جاتی ہے. یہ خط ادارے کے اندر اور باہر انحراف کے کلچر کو معمول بنانے کو ظاہر کرتا ہے. اندر کیا کہ 6 بار یہ جج گئے اپنے چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس, کچھ نہیں ہوا. یہ سپریم کورٹ آئے, کچھ نہیں ہوا. اندر بھی انحراف ہو رہا تھا ان کی باتوں سے یا ان کے دباؤ سے, اور باہر بھی ہو رہا تھا. یہ تو تھا اطہر من اللہ صاحب کا جو ان کا ایک اضافی نوٹ تھا, اور ان کا کہنا تھا کہ یہ خط اہم ہے, دباؤ پڑتا ہے, ان پر بھی دباؤ ہوگا, اور ہم نے پہلے نہ ان کے چیف جسٹس نے رسپانس کیا نہ سپریم کورٹ نے. اب یہ معاملہ عدلیہ کو ہینڈل کرنا چاہیے اور یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. یحییٰ آفریدی صاحب جو اس 7 رکنی بینچ میں تھے وہ اس از خود نوٹس سے کیس سے علیحدہ ہو گئے ہیں, یعنی اس 7 رکنی بینچ سے علیحدہ ہو کر بینچ ٹوٹ گیا ہے. وہ 7 رکنی بینچ کا حصہ تھے. انہوں نے کہا کہ 6 ججز نے کوڈ آف کنڈکٹ ترتیب دینے کی بات کی ہے. مطلب 6 ججز نے خط لکھا ہے کہ ہم پر دباؤ ہے, ہم غیر محفوظ ہیں, ہمارے گھر ہمارے خاندان غیر محفوظ ہے, لہٰذا ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ
بتایا جائے، گائیڈ لائن دی جائے، دوسرے ججز کو بھی بلایا جائے کہ ان حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 6 ججز نے کوڈ آف کنڈکٹ ترتیب دینے کی بات کی ہے. انتظامی معاملے پر عدالتی کارروائی سے منفی تاثر جائے گا، کہ یہ معاملہ انتظامی ہے، اس پر عدالت کارروائی کرے گی، یعنی سپریم کورٹ کارروائی کرے گی تو تاثر منفی جائے گا. سپریم کورٹ کو اس معاملے کو جوڈیشل سطح پر چلانے سے گریز کرنا چاہیے. مطلب سپریم کورٹ کو اس معاملے کو خود ہینڈل کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے پاس آئین کے تحت انتظامی اختیارات ہیں، لیکن چیف جسٹس یا دیگر ججز نے اختیارات کو استعمال نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ججز پر دباؤ پڑ رہا تھا تو وہ توہین عدالت میں ان کو بلا سکتے تھے، نہیں بلایا. اور چیف جسٹس کو جب 6 مرتبہ بتایا گیا تو وہ اس معاملے کو حل کر سکتے تھے، نہیں کیا. موجودہ کیس میں سپریم کورٹ کو از خود نوٹس کا اختیار استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ اس کو از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا. یہ ان کے مین پوائنٹس ہیں. یحییٰ آفریدی صاحب کے وہ علیحدہ ہو گئے ہیں. اب یحییٰ آفریدی صاحب کی ایک بڑی تاریخ ہے. یہ بڑے کیسوں میں علیحدہ ہوئے، کیس بینچوں سے علیحدہ ہوئے اور بینچ ٹوٹ گئے. اب ذرا غور کیجئے گا، اسی میں یحییٰ آفریدی صاحب کے جن کیسوں کی میں بات کر رہا ہوں ان میں 2-3 ایسے کیسوں سے علیحدہ ہوئے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آج اس کیس سے کیوں علیحدہ ہوئے ہیں. پنجاب کے پی انتخابات پر ایک از خود نوٹس کیس تھا. یحییٰ آفریدی صاحب اس سے علیحدہ ہو گئے اور بینچ ٹوٹ گیا. معذرت کر لی انہوں نے کیس سننے سے. عمر عطا بندیال صاحب کے دور، پنجاب اور کے پی انتخابات کا معاملہ، یحییٰ آفریدی صاحب نے معذرت کی، بینچ میں شامل تھے، بینچ سے علیحدہ ہوئے، بینچ ٹوٹ گیا. اب آپ کو سمجھ آ رہی کہ اس وقت کون تھا جو یہ الیکشن نہیں چاہتا تھا. آگے سنیے. پرویز مشرف غداری کیس، یحییٰ آفریدی صاحب کو خصوصی عدالت کا سربراہ مقرر کیا گیا، انہوں نے معذرت کر لی، بینچ ٹوٹ گیا اور پھر نئی خصوصی عدالت بنی. 2019 میں فواد حسن فواد ضمانت منسوخی کیس کی سماعت سے معذرت کر لی. موقف اپنایا کہ میں فواد حسن فواد کو قریبی طور پر جانتا ہوں، یعنی ان سے میرے قریبی تعلقات، اس لیے کیس نہیں سن سکتا. فواد حسن فواد کو قریبی طور پر جانتے ہیں. فواد حسن فواد کون ہے؟ پرنسپل سیکرٹری ٹو نواز شریف. فواد حسن فواد نیب کے ملزم تھے، بری ہو چکے ہیں. فواد حسن فواد نگران کابینہ میں رکن تھے. سمجھ آئی؟ 2020 میں جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں گن اینڈ کنٹری کلب کیس، اسلام آباد میں کلب ہے گن اینڈ کنٹری کلب، جس میں سوئمنگ پول، کھانا پینا، جم، باقی گن اینڈ کنٹری کلب، شوٹنگ. اس کیس سے بھی سماعت سے معذرت کر لی، کہا کہ میں تو خود اس کا ممبر ہوں. میشا شفیع کیس، ہراسگی کیس، یہ وہ علی ظفر جس میں میشا شفیع نے مبینہ طور پر ایک جعلی الزام لگایا اور علی ظفر کو دھکے، اس میں یعنی اس خاتون نے بھی کمال ہی کیا. خیر، اس کیس سے بھی انہوں نے معذرت کر لی. 2020 میں 196 دہشت گردوں کی رہائی کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اپیل آئی. کیس اس بینچ بنا سماعت، انہوں نے سماعت اس بینچ سے علیحدہ ہو گئے، سماعت سے معذرت کر لی اور کہا کہ انہوں نے بحیثیت، یعنی میں نے بحیثیت، یحییٰ آفریدی فرما رہے ہیں کہ میں نے بحیثیت چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ 196 دہشت گردوں کی رہائی کا فیصلہ دیا تھا، لہٰذا میں اس سے علیحدہ ہوتا ہوں. جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ایک بینچ بنا تھا. کیس تھا کمیونٹی سینٹر کے پلاٹ پر پلازا کی تعمیر کا. یہ علیحدہ ہو گئے. 2020 میں کٹاس راج کیس تھا. جسٹس یحییٰ آفریدی نے معذرت کر لی، بینچ ٹوٹ گیا، معاملہ دوبارہ چیف جسٹس کے پاس بھجوا دیا گیا. اور اب یہ جو جتنوں میں سے یحییٰ آفریدی علیحدہ ہوئے ہیں ان میں اب یہ آپ کی عقل پہ ہے، ان میں 2-3 کیس ایسے ہیں کہ جن میں ان کی علیحدہ ہونے کی وجہ تو انہوں نے جو بیان کی وہ ہے، ان میں علیحدہ کیوں ہوئے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کیس سے وہ علیحدہ کیوں ہوئے. خیر، 6 ججز کے خط کیس پہ وہ علیحدہ ہو چکے ہیں، بینچ ٹوٹ چکا ہے. اب دوبارہ بینچ بنے گا، ہو سکتا ہے فل کورٹ بن جائے یا جتنے باقی ججز بن جائے. لیکن یحییٰ آفریدی صاحب سے ایک سوال ہے کہ 6 جج کا خط عدلیہ کا سنگین ترین اور اہم ترین معاملہ ہے. کیا انہوں نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ عدلیہ نے 6 ججوں نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو، اس پر از خود نوٹس نہیں سپریم کورٹ کو لینا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو پورے رائے عامہ پر اثر انداز ہوتے ہیں 6 جج اور ان کے دباؤ یا ان کا آزاد ہونا.
آزاد عدلیہ کے معاملے کو اس قابل آپ نے کیوں نہیں سمجھا سر؟ اور پہلے اگر آپ اس سے علیحدہ ہونا تھا تو پہلے 7 رکنی بینچ کا آپ حصہ ہی نہ بنتے، کہہ دیتے کہ میں نے حصہ نہیں بننا، پھر پہلی سماعت میں ہی نہ بیٹھتے۔ یہ اچانک کیوں کیسے آپ کے ذہن میں آ گیا کہ آپ نے اس بینچ سے علیحدہ ہونا ہے اور یہ از خود نوٹس کیس بنتے ہی نہیں؟ تو خیر صورتحال اب یہ ہے، اگر کوئی معجزہ نہ ہو جائے، کوئی انہونی نہ ہو جائے، یہ معاملہ بھی سمجھو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بینچ بننے لگے، بینچ ٹوٹنے لگے تو سمجھو معاملہ گیا، متنازع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور جب یہ بات ہونے لگے کہ ہمیں یہ کیس سننا چاہیے، نہیں ہمیں یہ کیس نہیں سننا چاہیے، 6 ججز کا خط ہمارا معاملہ ہے، نہیں ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ 6 ججز نے خود کیوں نہیں ایکشن لیا؟ بھائی اپنے چیف جسٹس کو تو بتایا تھا 6 مرتبہ۔ اچھا 6 ججز کا خط ضمیر جاگ گئے، ارے بھائی اتنی دیر سے ضمیر کیوں جاگے؟ جب اس طرح کی باتیں ہونے لگ جائیں، جب اس طرح کی چیزوں کو متنازع کیا جانے لگ جائے، جب بینچ بننے لگ جائیں، بینچ ٹوٹنے لگ جائیں، جب سپریم کورٹ میں رائے کی تقسیم ہونے لگے تو سمجھو کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اور ویسے بھی محسن اختر کیانی جو اس میں سینئر ترین جج ہیں ان 6 ججوں میں، ان کے خلاف 2 ریفرنس آ چکے ہیں۔ سنا جا رہا ہے کہ باقی 2 اور ججز جو اس خط میں شامل تھے 6 میں سے، ان کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں آنے لگی ہے۔ تو معاملہ اس کی بجائے پہنچا مشکوک خطوں میں وہ جو آرسینک پاؤڈر اس پر، اور اب اس سے پہنچا ہے یا فریدی کی بینچوں سے علیحدگی پر، اور اس سے پہنچا ہے جن 6 ججوں نے خط لکھا ہے ان کے خلاف شکایتوں پر۔ سمجھو معاملہ گڑبڑی ہے اور معاملہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ لیکن 6 ججوں نے خط لکھ کر اپنا کام کر دیا ہے، اس پر کوئی فیصلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کوئی گائیڈ لائن ملتی ہے نہیں ملتی، ان کا جتنا کام تھا وہ انہوں نے کر دیا۔ اور ایسے کام کرنے والوں کو اس ملک میں ویسے بھی اوکھیاں راواں ہوتی ہیں ان کے لیے، سچ بولنے والوں کے لیے، سچ کے قریب رہنے والوں کے لیے، ضمیر کی آواز پر کھڑے ہونے والوں کے لیے۔ یہ ملک پہلے بھی کبھی آسان نہیں تھا، اب بھی نہیں اور آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔